आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। आज की जो वीडियो है हज़रत यूसुफ नबी के बारे में है। अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ एक दिन सुबह उठते ही अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारे, चाँद और सूरज को देखा है जो मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब ने फरमाया, बेटे ये ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना, ऐसा न हो वो दुश्मनी पर उतर आएँ। बेटे तुम अपने दादा इसहाक और परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला की बरगज़ीदा हो गए हो। अल्लाह तुम्हें इल्म और हिकमत और बहुत सी नेमतें अता करेगा और तुम्हारा मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक होगा। उधर यूसुफ के दूसरे भाई जो हज़रत याकूब की दूसरी बीवी की औलाद में से थे, एक दिन एक जगह पर इकट्ठे हुए और कहने लगे, अब्बा जान, हमारे मुकाबले में यूसुफ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और ये हमारे लिए बड़ी तौहीन का बाइस है, क्योंकि बहरहाल हम बड़े हैं। आओ ऐसा करते हैं, यूसुफ को बाप की आंखों से ओझल करने के लिए इसे किसी दूर दराज जगह पर छोड़ के आएँ। इसी तरह अब्बा जान इसकी गैर मौजूदगी में हमें अहमियत देने लगेंगे। ये तय करने के बाद वो हज़रत याकूब के पास आए और कहने लगे, अब्बा जान, क्या वजह है कि आप यूसुफ के बारे में हम पर एतमाद नहीं करते और इसे हमारे साथ आने जाने से रोकते हैं? क्या हमने कभी यूसुफ को कुछ कहा है? हम तो हमेशा इसके खैर ख्वाह हैं। कल हमने सैर का प्रोग्राम बनाया है, आप यूसुफ को हमारे साथ जाने की इजाज़त दें कि वो भी ज़रा घूम फिर आएँ। हम वादा करते हैं हम इसकी पूरी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब कहने लगे, बेटो यूसुफ अभी बच्चा है, वो अभी खेल कूद में तुम्हारे बराबर का नहीं हुआ और जंगल में भेड़िए बहुत हैं। मुझे डर ये है कि तुम अपनी खेल में ऐसे मगन हो जाओगे, इसे अकेला छोड़ दोगे और खुदा न करे इसे कोई नुकसान पहुँचे। तो बेटे हंसे और बोले, क्या अब्बा जान, आपने हमें इतना नापुख्ता समझ रखा है? अगर हमारे होते हुए यूसुफ को भेड़िया उठा ले जाए तो हम किस काम के? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसी तरह उन्होंने हज़रत याकूब को मना लिया और यूसुफ को साथ ले गए। साथ ले जाने में जब कामयाब हो गए, वह एक बेयाबान जंगल में आ गए जहाँ ना हज़रत याकूब थे ना और कोई देखने वाला था। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ उतरवा ली और इसे एक कुएं में डाल दिया ताकि कोई काफिला वहाँ से गुजरते हुए इसे निकाल ले और अपने साथ ले जाए। यूसुफ को कुएं के इस अंधेरे में अल्लाह ताला के फजल और करम पर भरोसा था। वो इसी का जिक्र करते रहे, अलबत्ता बाप की जुदाई में आंसू बहाते रहे। इनके दिल से बार बार ये आवाज़ आती थी कि यूसुफ घबराओ मत, हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। तुम्हारे यही भाई जिन्होंने इतनी सर्दमेरी और जुल्म के मुजाहरा किया, एक दिन शदीद बदहाली का शिकार होंगे और तेरे दरवाजे पे आएंगे। इसी वक्त ये अपनी जहालत और बदअमाली पर सख्त शर्मिंदा होंगे। शाम हुई तो भाई घर लौटे और रोते हुए आए हज़रत याकूब से कहने लगे, अब्बा जान, हम बिल्कुल सच कर रहे हैं। हम दौड़े लगा रहे थे और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ के गए थे। जब हम वापस आए तो देखा यूसुफ को तो भेड़िया लेके आया है। अबू आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे और यही कहेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए यूसुफ की खून आलूद कमीज़ अपने साथ लाए हैं। हज़रत याकूब बहुत रंजीदा हुए और फरमाया, ऐसा नहीं बल्कि तुमने कोई चाल चली है। बहरहाल सब्र के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ? अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। इधर एक काफिला वहाँ आकर रुका। पानी तलाश करने वाला कुएं की तरफ आ निकला। इसने डोल कुएं में डाला। यूसुफ ने डोल को पकड़ लिया और इसी तरह कुएं से बाहर आ गए। वो पानी की बजाय एक खूबसूरत लड़की को देखकर भाग हो गए और यूसुफ को लेकर काफिले की तरफ लौटे। सब काफिले वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि इस लड़की को मिस्र ले जाएंगे और भारी कीमत पर बेच डालेंगे। वो एक दूसरे को कहने लगे, ज़रा एहतियात से काम लें, ऐसा ना हो कि किसी को पता चल जाए और इसको हमसे छीन लिया जाए। यूसुफ के भाई अगले दिन सुबह सुबह कुएं की तरफ आए ताकि मालूम करें यूसुफ पर क्या गुजरी है। उन्होंने वहां पहुंचकर देखा एक काफिले ने यूसुफ को कुएं से निकाल लिया है। उन्होंने काफिले वालों से बातचीत की। उनसे ये कहा यूसुफ उनका गुलाम है मगर हर रोज़ घर से भाग जाता है। वो इससे तंग आ गए हैं, उसको अपने पास हरगिज़ रखना नहीं चाहते बल्कि इसे बेचना चाहते हैं। इस तरह उन्होंने अपने बासलाहियत नेक और खूबसूरत भाई को चंद रुपयों के बदले बेच डाला। काफिला मिस्र पहुंचा। मिस्र की आवाम अपनी ज़रूरत की अशिया खरीदने के लिए काफिले वालों के पास आई। हर शख्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी न किसी चीज़ की तलाश में था। यूसुफ को देखकर वो लोग सोचने लगे, क्या ये लड़का भी फ़रोख्त के लिए है?
اس زمانے میں رواج بھی یہی تھا کہ لڑکے لڑکیاں غلام اور کنیز بنا کر بیچ دیے جاتے تھے۔ چنانچہ ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ یوسف کو خرید کر گھر لے جائے۔ آخرکار قافلے والوں کو یوسف کے بارے میں مصر کے بادشاہ جو عزیز مصر کہلاتا تھا سودا کر دیا۔ عزیز مصر یوسف کو اپنے محل میں لے گیا اور اپنی بیوی زلیخا کے سپرد کر دیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا اس بچے کی سلیقے سے پرورش کرو، بلکہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پالو، بڑا ہو کر یہ ہمارے بہت کام آئے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف کو کنویں کی اذیت ناک فضا سے نکال کر شاہ مصر کے آرام دہ اور پر آسائش محل میں پناہ دی، تاکہ لوگ دیکھیں وہ کسی طرح علم اور حکمت حاصل کرتے ہیں اور کیسے اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف شاہ مصر کے محل میں بڑے ناز و نعمت میں رہے اور پلے بڑھے، لیکن ابھی انہیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے کافی تکلیف برداشت کرنا باقی تھی۔ وہ توحید پرست، عقل مند اور خوبصورت نوجوان تھے۔ انہیں مصری عوام کو بدکاریوں والا رہن سہن بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ ایک دن ملکہ مصر زلیخا نے ان سے کہا یوسف تم دوسرے جوانوں کے مقابلے میں بہت خوبصورت ہو، مگر تمہاری پاکیزگی اور پرہیزگاری حد سے بڑی ہوئی ہے۔ تم بھی یہاں کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو۔ لیکن یوسف نے زلیخا سے کہا میرے لیے جیسی زندگی تم چاہتی ہو ممکن نہیں۔ یہ دو ٹوک جواب سن کر زلیخا اور بیس دوسری عورتیں اس کی ہم خیال تھیں آگ بگولا ہو گئیں۔ جب غصے میں ہوگی تو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کس طرح یوسف کو قید کرا دیا جائے۔ حضرت یوسف نے بھی قید خانے کو گناہ کی زندگی پر ترجیح دی۔ پس حضرت یوسف بغیر کسی جرم کے قید میں ڈال دیے گئے اور برسوں وہیں رہے، مگر آپ کے دل سے یہ آواز آتی رہی یوسف یہ قید خانہ تیرے لیے شاہ مصر کے محل سے بہتر ہے۔ جب تک یہ تکلیف اور سختیاں برداشت نہیں کرو گے اعلیٰ تعلیم اور تربیت نہیں پا سکو گے اور نہ ہی اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکو گے۔ حضرت یوسف کے قید خانے میں دو آدمی اور بھی قید کر دیے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا بادشاہ کا نان بھائی تھا۔ ایک دن وہ دونوں حضرت یوسف کے پاس آئے اور کہنے لگے بھائی آپ بڑے نیک اور اچھے آدمی ہیں، ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے، بھلا اس کی تعبیر تو بتائیں۔ حضرت یوسف نے مسکراتے ہوئے فرمایا کیوں بھائی تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ ایک کہنے لگا میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں ہوں اور ان کے لیے شربت بنا رہا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا میں نے دیکھا ہے میں روٹیوں کا تھال سر پہ رکھے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھائے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں اور کھانا آنے تک آپ کے خواب کی تعبیر بھی بتا دیں گے۔ حضرت یوسف یوں کہنے لگے بھائیوں میں اس شہر میں بڑی آسودہ اور خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن میں نے اس شہر کے عوام جو نہ صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور نہ ہی انہیں آخرت کی کوئی فکر ہے، کسی چیز کا ان کو ڈر نہیں ہے، تو مجھے سزا کے طور پر اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ میں حضرت یعقوب اور اسحاق اور ابراہیم کے دین نے مقدس کا پیروکار ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور صرف اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ بے شک یہ دین مقدس ہمارے اور تمام عوام کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اگرچہ لوگ اس کا احساس نہیں کرتے۔ بھائیوں کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ تم لوگوں نے خدائے واحد کو بلا کر بتوں اور اپنے رکھے ہوئے چاند ناموں کی عبادت کرتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ کا ابدی اور مضبوط دین یہی ہے، مگر افسوس کہ لوگ نہیں سمجھتے۔ بہرحال میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لیتا اور خواب کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ سنو تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا کہ بادشاہ کے لیے شربت تیار کر رہا ہے وہ جلد رہا کر دیا جائے گا اور اپنے پرانے کام پر لگا دیا جائے گا۔ البتہ جس نے یہ دیکھا ہے کہ پرندے اس کے سر پر رکھی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہی تھی وہ تعبیر جو تم معلوم کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف نے اس آدمی سے جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ نجات پا جائے گا اور اپنے پرانے منصب پر لوٹا دیا جائے گا چپکے سے کہا جب تم بادشاہ کے دربار میں جانے لگو تو کسی دن ان سے کہنا کہ میں بے گناہ قید خانے میں پڑا ہوں، شاید میری رہائی کا کوئی راستہ نکل آئے۔ مگر وہ بھول گیا اور اس نے شاہ مصر سے حضرت یوسف کی رہائی کا کوئی ذکر نہ کیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ایک مدت تک قید خانے میں رہے، اسی طرح پڑے رہے، کوئی بھی ان کا پرسان حال نہ ہوا۔ ایک دن حسب معمول بادشاہ نے دربار لگایا مگر وہ کچھ پریشان سے تھے۔ آخر وہ اپنے حواریوں سے کہنے لگے میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے اور سخت پریشان ہوں۔ میں نے دیکھا 7 کمزور اور سڑیل گائیں 7 موٹی تازی گائیں کو کھا رہی ہیں۔
ایک طرف گندم کے ساتھ ہرے بھرے خوشے ہیں جبکہ دوسری طرف اتنے سوکھے ہوئے ہیں، جلدی سے مجھے اس کی تعبیر بتائیں، میں سخت غمگین ہوں۔ حواریوں نے جب یہ سنا عرض کرنے لگے، اے عزیز مصر، یہ محض آپ کی پریشان خیالی ہے، اور پریشان خیالی کو کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ اس وقت بادشاہ کے ساقی کو حضرت یوسف کا خیال آیا، جنہوں نے اس کے خواب کی جو تعبیر بیان فرمائی تھی وہ حرف بحرف صحیح نکلی۔ وہ فوراً بول اٹھا، اے عزیز مصر، میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ بولا، تم کیسے بتاؤ گے جبکہ بڑے بڑے دانشور لا علمی کا اظہار کرتے ہیں؟ ساقی نے عرض کیا، اے عزیز مصر، دراصل قید خانے میں ایک نوجوان قید ہے، وہ بڑا نیک ہے اور شریف ہے، میں خواب کی تعبیریں جانتا ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس کے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ ساقی قید خانے میں گیا اور حضرت یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے یوسف، اے نیک آدمی، اے ہمارے اچھے بھائی، ہمارے بادشاہ نے بھی عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، ذرا اس کی تعبیر بھی بتا دو۔ آپ نے فرمایا، کہو کیا خواب دیکھا ہے؟ بادشاہ نے دیکھا ہے 7 موٹی سڑیل گائے ہیں جو 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہے ہیں، اور 7 گندم کے خشک خوشے ہیں، اور اسی طرح 7 گندم کے ہرے خوشے بھی ہیں، اس بات کا جواب چاہیے۔ اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال تک تمہارے ہاں خوب اجناس ہوگی، پھر 7 سال مصر میں شدید خشک سالی آئے گی اور قحط پڑ جائے گا، یہ خشک سالی 7 سال تک جاری رہے گی، چنانچہ پہلے 7 سالوں میں تمہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں، اور جب فصل پک جائے تو گندم سنبھال کر رکھیں اور احتیاط سے تھوڑا تھوڑا اس کو استعمال کریں۔ جب خشک سالی کے دن شروع ہوں تو جمع شدہ گندم کو استعمال میں لائیں، اس کے بعد خشک سالی ختم ہو جائے گی اور حسب معمول بارشیں ہوں گی اور لوگ خوب خلا پیدا کریں گے۔ بادشاہ یہ تعبیر سن کر بڑا حیران ہوا، یوسف علیہ السلام سے معلوم کیا کہ یہ کیا جانتا ہے۔ اس نے نوکر کو بھیجا یوسف کو بلا کے لائے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر لگائے گئے الزام کے فیصلے سے قبل قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، جاؤ شاہ مصر سے کہہ دو، پہلے عورتوں کی طرف سے مجھ پر لگائے گئے الزام کا فیصلہ کیجیے تاکہ معلوم ہو کہ میں کسی جرم سے اتنی برس قید میں نہیں رہا۔ دیکھو، بادشاہ سے بھی یہ کہہ دینا کہ میں یہ فیصلہ اس لیے نہیں چاہ رہا کہ میری تعریف ہو، بلکہ اس لیے کہ شاہ مصر کو معلوم ہو جائے میں نے اپنے محسن شاہ مصر سے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی۔ شاہ مصر نے عورتوں کو حاضر کیا اور تمام واقعہ سچ سچ پوچھا۔ سب عورتوں خصوصاً ملکہ مصر زلیخا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور گواہی دی کہ یوسف بالکل بے خطا ہے، ہم نے دھوکے سے اس کو قید کرایا تھا۔ شاہ مصر نے عورتوں کو لعن طعن کی اور حضرت یوسف کو باعزت طور پر قید خانے سے آزاد کروایا، بلکہ انہیں مصر کے خزانے کے نظام بھی ان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہیں سے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائی۔ اب حضرت یوسف گویا خود عزیز مصر تھے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا اور نیک اعمال لوگوں کو اسی طرح عزت دیا کرتا ہے۔ اب حضرت یوسف کے بھائیوں کا حال سنیں جو کینان میں تھے۔ وطن میں جب خشک سالی کا قحط ہوا، کھانے پینے کی سخت قلت پیدا ہو گئی، گندم بالکل نہیں تھی۔ انہیں اطلاع ملی کہ مصر میں گندم بہت بڑی مقدار میں موجود ہے۔ اپنے اہل و عیال کے لیے گندم لینے کے لیے گئے۔ اب چونکہ عزیز مصر خود حضرت یوسف تھے اور ہر شخص جو گندم وغیرہ خریدنا چاہتا تھا آپ کے دربار میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ آپ کے بھائی اس چیز سے بالکل بے خبر تھے۔ جب وہ آپ کے دربار میں آئے تو آپ نے فوراً ان کو پہچان لیا، مگر انہیں بالکل پتہ نہ چلا کہ کسی کے دربار میں ہم آ گئے ہیں۔ فرط محبت سے خصوصاً اپنے پیارے والد کی یاد میں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر آپ نے ضبط کیا اور بغائیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، آپ کیسے آئے ہیں؟ وہ بولے، ہم پیغمبر خدا یعقوب کے بیٹے ہیں، ہمارے علاقے میں سخت قحط پڑا ہوا ہے، اپنے خاندان کے لیے گندم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، کیا حضرت یعقوب کے بیٹے صرف تم ہی ہو یا کہ ان کو اور بھی بیٹا ہے؟ وہ بولے، ہماری دوسری والدہ سے ان کے 2 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک کو بھیڑیا کھا گیا تھا اور دوسرے ہمارے والد کے پاس ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، خوب، اس مرتبہ تو آپ کو گندم دے دیتے ہیں، مگر آئندہ جب آپ آئیں تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لائیں تاکہ آپ کے قول کی تصدیق کی جا سکے۔ ہاں، یاد رکھیں، اگر اسے نہیں لایا گیا تو گندم نہیں ملے گی۔ حضرت یوسف نے حکم صادر فرمایا۔
فی الحال انہیں گندم کی 1 بوری فی کس دے دو، اور چپکے سے اپنے ملازموں کو ہدایت کر دی کہ ان کی رقم جو وہ گندم خریدنے کے لیے ساتھ میں لائے ہیں وہ بھی گندم کی بوری میں رکھ دیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا تاکہ وہ خوش ہوں اور دوبارہ بھی آئیں۔ حضرت یوسف کے بھائی جب گھر پہنچے اپنے والد کو سارا واقعہ سنا دیا کہ آئندہ گندم کی شرط کے لیے بھی بتا دیا کہ بنیامین کو ساتھ لے کے جانا ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ عزیز مصر نے یہ شرط لگائی ہے اگر ہم اس کو اپنے ساتھ نہیں لے آئے تو گندم نہیں ملے گی۔ اس اسنا میں انہوں نے گندم کی بوریاں کھولی تو کیا دیکھا ان کے اندر رقم موجود ہے۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے اور جذباتی انداز میں حضرت یعقوب سے کہنے لگے، دیکھیے ابا جان، عزیز مصر کتنا بھلا آدمی ہے، اس نے ہمارے پیسے بھی ہمیں واپس کر دی، ہماری رقم بھی ہمیں واپس کر دی۔ آپ ضرور بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ گندم لائیں، اور اس مرتبہ جو گندم لائے ہیں وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ابو ہم وعدہ کرتے ہیں اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، میں نے یوسف کو تمہارے سپرد کیا تھا، تم اس کی حفاظت نہ کر سکے، میں اس وقت تمہارے بھائی کو تمہارے ساتھ کیسے بھیج سکتا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں ہم بنیامین کی بے حد حفاظت کریں گے، البتہ کوئی ناگہانی واقعہ پیش نہ آ جائے، اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے۔ حضرت یعقوب نے اجازت دے دی اور اس کو سب کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے رخصت کر دیا۔ اور جب وہ حضرت یوسف کے دربار میں پہنچے، آپ نے بنیامین کو دیکھا اور اشارے سے اپنی طرف بلایا اور اس سے فرمایا کہ میں تیرا بڑا بھائی یوسف ہوں، مجھے سب معلوم ہے بھائی ہم دونوں کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں، دیکھو ابھی ان سے کچھ نہ کہنا، دیکھو ابھی میں تمہیں اپنے پاس رکھنے کی ایک ترکیب بتاؤں گا، تم کچھ نہ بولنا، بس دیکھتے جانا۔ ادھر اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ ان کی بوریوں میں گندم بھر دیں، اپنے ایک ہمزاد کرندے سے کہا چپکے سے سونے کا پیالہ لیں اور بنیامین والی بوری میں رکھ دیں۔ جب گندم ڈال دی گئی، بوریاں بند کر دی گئی، انہوں نے سارا سامان اٹھا کر اونٹوں پر لاد دیا اور اجازت لے کے چلنے لگے۔ ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، اے قافلے والوں، تم چور ہو۔ وہ بھائی گھبرا گئے اور نہایت ہی پریشانی کے عالم میں پلٹ کر پوچھنے لگے، تمہارا کیا کھو گیا ہے؟ پکارنے والے نے کہا، شاہ مصر کا سونے کا پیالہ غائب ہے۔ وہ بھائی بگڑ کے بولے، تو اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم یہاں چوری کرنے کے لیے نہیں آئے۔ پکارنے والے نے کہا، اچھا ہم تمہاری تلاشی لیں گے، مگر یہ بتا دو اگر تم میں سے کسی کے سامان میں وہ پیالہ نکل آیا تو ہم اسے اپنے پاس ہی روک لیں گے۔ پکارنے والے نے کہا، ٹھیک ہے۔ سب کو واپس لے گئے، حضرت یوسف کے دربار میں لے گئے، ان کی تلاشی لی جانے لگی۔ بنیامین کے سامان سے پہلے انہوں نے بھائیوں کی سامان کی تلاشی لی، آخر کار سونے کا پیالہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔ یہ دیکھ کر بھائی سخت پریشان اور خفا ہوئے اور بے اختیار بڑبڑا اٹھے، اس نے چوری کی ہے اور اس کے دوسرے بھائی نے بھی تو کی تھی۔ حضرت یوسف نے فرمایا، تم بہت بد عمال لوگ ہو، یہ جو بات تم بتا رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت سے خوب آگاہ ہے۔ اب وہ منت سماجت کرنے لگے، عزیز مصر اسے چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ یہ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ابو بہت بوڑھے ہیں اور وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اب ہم اس کے بغیر جب واپس جائیں گے تو ان کو سخت صدمہ پہنچے گا اور بہت دکھ میں ہوں گے، بہت رنجیدہ ہوں گے۔ حضرت یوسف فرمایا، ہمیں تو اس آدمی سے قرض ہے جس کے سامان میں سے پیالہ نکلا ہے۔ جب بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ شاہ مصر بنیامین کو چھوڑنے کا نہیں تو وہ رنجیدہ ہو کے وہاں سے چل دیے اور ایک جگہ بیٹھ کر سلام مشورہ کرنے لگے، اب کیا کیا جائے؟ بڑا بھائی بولا، نہیں بھائی میں تو بنیامین کے بغیر ہرگز گھر نہیں جاؤں گا، میں والد کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یوسف کی فرقت نہیں ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، آپ بنیامین کی جدائی کیسے برداشت کریں گے؟ تم جاؤ اور یہ کہہ دو، ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ بیٹا چوری کرے گا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بہرحال وہ حضرت یعقوب کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ سنایا۔ حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کی جدائی کا زخم پھر سے ہرا ہو گیا اور آہو بکا کر کے رونے لگے۔ شب و روز دونوں بیٹی کی یاد میں تڑپتے رہے اور روتے رہے، اسی طرح آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ تمام گھر والوں نے انہیں تسلی دی، اس طرح وہ غم سے نڈھال ہو جائیں گے اور صحت خراب ہو جائے گی، مگر وہ فرماتے ہیں میں کیا کروں، کیسے صبر کروں، میں اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں۔ آخر ایک دن حضرت یعقوب نے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا، جاؤ پھر مصر جاؤ، شاید بنیامین اور یوسف کا کوئی پتہ چل سکے۔ انہیں گندم کی ضرورت تھی، وہ مصر کے لیے روانہ ہو گئے۔ دربار میں پہنچ کر انہوں نے بڑی عاجزی سے فریاد کی، اے عزیز مصر،
हमारे हालात बहुत बिगड़ गए हैं। हम और हमारे घर वालों की गुर्बत और बेचारगी ने हमें घेर रखा है। हम बहुत ही मामूली रकम लेकर आए हैं, हमें गुजारे के लिए गंदम दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हमने आपको बड़ा नेक और मेहरबान पाया है। हज़रत यूसुफ का दिल भर आया। उन्होंने फरमाया, हमें मालूम है तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या सलूक किया है। मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा करम किया है और अल्लाह इस तरह नेकी करने वालों को बेहतरीन जज़ा दिया करता है। भाई सख्त शर्मिंदा हुए और कहने लगे, बेशक हम गलत थे और आप सही थे, इसलिए आपको अल्लाह ताला ने ये इज्जत बख्शी है। हज़रत यूसुफ ने फरमाया, आज सब गिले शिकवे दूर हो गए, तुम्हारे ज़िम्मे कुछ नहीं। ये लो मेरी कमीज़ वालिद को पास ले जाओ और उनकी आंखें रोशन हो जाएंगी, उनकी आंखों पे लगाना। अब तुम सब के सब साजो सामान एरो अयाल समेत यहीं मेरे पास मिस्र में आ जाओ और यहीं रहो और किनान को खैरबाद कह दो। भाई खुशी खुशी मिस्र से किनान की तरफ रवाना हुए। अभी काफिला किनान से कुछ दूर ही था। हजरत याकूब ने अपने घर वालों से फरमाया, अगर तुम मेरी बात का मजाक ना उड़ाओ तो एक बात कहूँ। उन्होंने कहा, फरमाइए। आपने फरमाया, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। वो कहने लगे, आपको अभी तक पुरानी बात याद है? यूसुफ कहाँ, एक जमाना हो गया है, इसे भेड़िए खा गए। अब यूसुफ कहाँ? इतने में इनके बेटे हजरत यूसुफ की कमीज लेकर अंदर दाखिल हुए और खुशी से वो कमीज आपके हवाले की और बताया, यूसुफ मिल गए हैं। याकूब इस बात से बहुत खुश हुए और इनकी बेनाई लौट आई और खुशी से सारा वाक़या सुना दिया। हजरत याकूब खुशी से निहाल हो गए और फरमाने लगे, मैं ना कहता था अल्लाह ताला ने मुझे वो बातें बता रखी थी जिससे तुम बेखबर थे। मुझे मालूम था कि यूसुफ जिंदा है, मगर तुम मानते नहीं थे। जब बेटों ने अपना राज अफशा होते हुए देखा तो खसियाने होकर बाप के पाँव में पड़ गए। अब्बा जान, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ और यूसुफ के साथ बड़ी ना इंसाफी की है, बहुत ज्यादती की है। आप अल्लाह ताला से हमारी बख्शिश की दुआ फरमाएं। हज़रत याकूब ने इन्हें माफ कर दिया और फरमाया, मैं अन करीब तुम्हारी बख्शिश की दुआ मांगूंगा, वो यकीनन बड़ा माफ करने वाला है। और इसके बाद हजरत याकूब अपने तमाम अहल व अयाल समेत मिस्र रवाना हो गए। हजरत यूसुफ को इनके आने की इतला मिली। वो इनके इस्तकबाल के लिए बड़ी ताजीम और तकरीम से इनका इस्तकबाल किया। मुद्दतों से बिछड़े हुए वालिदैन से मिले, बहुत खुश हुए और अर्ज करने लगे, आज मैंने अल्लाह ताला की नेमतों का किस तरह शुक्र अदा करूं। इसने हम सबको सही सलामत एक दूसरे से मिला दिया। ये बहुत अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आए। इंशाअल्लाह यहाँ आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनको अपने खास महल में ले गए, अपने वालिदैन को एक ऊंचे तख्त पर बिठाया और भाई इनके दाएं बाएं बैठ गए। हजरत यूसुफ ने अपने वालिद गिरामी से अर्ज किया, अब्बा जान, ये इसी ख्वाब की तबीर है जो मैंने देखा था। अल्लाह ताला ने वो ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है।